बेटा, तेरे लिए एक सरकारी टीचर का रिश्ता आया है। कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हमारे घर में माहाना 60,000 रुपए का इजाफा हो जाएगा और जहेज में उस लड़की को उसका बाप एक गाड़ी भी देगा। ज़ीशान ने बहुत सोचा, फिर अपनी माँ के मशवरे पर अमल करते हुए मुझसे मंगनी ख़त्म कर दी और बड़े ही धूमधाम से उसकी सरकारी टीचर से शादी हुई। खाला का भी ये ख्वाब पूरा हुआ कि उसे सरकारी नौकरी वाली बहू मिल चुकी थी। खाला की तो ये हसरत थी कि वो पिछले कई सालों से अपने बेटे के लिए ऐसी बीवी तलाश कर रही थी जिसकी गवर्नमेंट जॉब हो। मैं यहाँ खाला के रहम करम पर उसके घर में रहती थी। मेरी माँ कैंसर की मरीज़ा थी और अपने आखिरी दिनों में उसने खाला सुगरा को अपने पास बुलाया था। मुझे अभी तक याद है, मैं खिड़की से सारा मंजर देख रही थी। मेरी माँ बिस्तरे मर्ग पर थी और उसने अपनी छोटी बहन खाला सुगरा को बुलाया और वसीयत करते हुए कहा कि मेरी बेटी फ़ातिमा का ख्याल रखना। खाला सुगरा ने मेरी माँ से कहा कि फ़ातिमा मेरी बेटी है, मुझे अपनी औलाद से ज़्यादा अजीज़ है। तुम बेफ़िक्र रहो। माँ की वफ़ात के बाद खाला सुगरा मुझे अपने साथ अपने घर लेकर आई। घर में हम सिर्फ 2 अफराद थे, मैं और मेरा छोटा भाई खालिद। वालिद का इंतकाल पहले ही हो चुका था और अब अम्मा का साया भी सर से उठ चुका था। मैं उस वक्त 12 बरस की थी, जबकि मेरा भाई खालिद उस वक्त 5 साल का था। दोनों यतीम बेसहारा थे और खाला ने हमें सहारा दिया। मैं तो खाला को अपनी माँ समझती थी। मैंने कभी उसे खाला कहकर नहीं पुकारा था, हमेशा माँ जी कहती थी और खाला ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे कभी इस बात का एहसास न होने दिया कि मैं यतीम हूँ। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे इस बात का एहसास हुआ कि माँ से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता मुस्तकिल नहीं। वक्त के साथ साथ इंसान की सोच, उसके जज्बात बदलते हैं। खाला ने भी मुझ पर कोई सख्ती नहीं की थी, लेकिन उसने कभी ये भी नहीं कहा था कि बेटी तू थक चुकी है, सारा दिन घर में काम करती हो, थोड़ा सा आराम कर लो। कभी खाला ने अपनी बेटी से भी ये नहीं कहा था कि घर के कामों में फातिमा का हाथ बटाया करो, तुम भी काम किया करो। उसकी अपनी बेटी रुखसाना मेरी हम उम्र थी, लेकिन वो तो कॉलेज में पढ़ रही थी। पढ़ने का शौक़ तो मुझे भी था और अपनी ख्वाहिश का इजहार मैंने खाला के सामने किया था, लेकिन खाला ने मुझे ये कहते हुए खामोश करवाया कि बेटी पढ़ाई में क्या रखा है, औरत का काम घर संभालना होता है, पढ़ लिख कर क्या हासिल होगा। और ये मेरी बेटी रुखसाना ये भी बेवकूफ़ है। मैंने तो उसे मना किया था, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। खैर, उसे अपना शौक़ पूरा करने दो, कौन सा ये कोई बड़ी आफिसर बन जाएगी। उस दिन के बाद मैंने कभी खाला से अपनी पढ़ाई के सिलसिले में कोई बात नहीं की थी। मैं बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। ये शौक़ मैंने हमेशा के लिए अपने दिल में ही दफन कर लिया और मेरे भाई ने भी मुझे देखते हुए उसने भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी। दोनों बहन भाई एक दूसरे को हसरत से देखते थे, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। बस गुजारा करना था। 2 वक्त की रोटी मिल रही थी और रहने के लिए एक छत भी थी। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए था। मुश्किल की इस घड़ी में हमें अपने वालिदैन बहुत याद आते थे, शिद्दत के साथ। ख़ासकर मैंने अपने बाप को इस मौके पर बहुत याद किया था और मैं काफ़ी रोई थी, क्योंकि मेरा बाप मुझे हर मामले में सपोर्ट करता था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसका छोटा सा एक करियाना स्टोर था, घर का गुजारा ठीक से हो रहा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं किसी की मोहताज नहीं थी और ना ही मेरा भाई। उस वक्त खाला सुगरा, उनके हालात हमसे कुछ बेहतर नहीं थे, लेकिन फिर खाला सुगरा के बेटे ज़ीशान की बैंक में जॉब हुई तो घर में पैसा आना शुरू हुआ। ज़ीशान ने भी ख़ुद को मुझसे बरतर समझना शुरू किया। जब से उसकी जॉब हुई मैंने उसके रवैये में ये तब्दीली देखी थी। वो अक्सर अपनी माँ से यही कहता था कि ये लड़की जो आप लोगों ने मेरे पल्ले बांध दी, क्या इसमें मेरी मर्ज़ी शामिल थी? कभी मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि मैं इसे पसंद करता हूँ या नहीं। एक बार मैं किचन में ही बैठी थी, मैं सब सुन रही थी, मैं सब उनकी बातें। ये माँ से यही गुस्से में कह रहा था और यही कह रहा था कि ये आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया।
میں آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گا۔ اس لڑکی کی شکل سے مجھے نفرت ہے، نہ یہ اپنا خیال رکھتی ہے، میلی کچیلی، اور صبح سے لے کر شام تک آپ کے گھر میں ملازمہ کی طرح یہ کام کرتی ہے۔ اس کی ذرا حالت تو دیکھیں، اور اس کے کپڑے اتنے گندے، پچھلے 3 سالوں میں ایک ہی جوڑا اس نے ملبوس کیا ہے۔ خالہ صغرا نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے بیٹا، تو میری جان ہے، کون سا فاطمہ کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے؟ بس یہ منگنی ہوئی تھی نا، منگنی کی کیا اوقات ہے، کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ فی الحال خاموشی اختیار کر لو تو بہتر ہے۔ میں زبردستی تمہاری شادی ہرگز نہیں کرنے والی، لیکن فی الحال تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو موجود نہیں۔ میری تو شروع سے یہی خواہش تھی کہ میری بہو، وہ بھی روزگار والی، پڑھی لکھی ہو۔ میں کوشش کر رہی ہوں، جیسے ہی مجھے تمہارے لیے کوئی ڈھنگ کی لڑکی ملے گی، یہ منگنی میں فوراً ختم کر دوں گی۔ اپنی بہن کو خوش کرنے کے لیے، موت کے وقت اسے راضی کرنے کے لیے میں نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا، لیکن لازمی تو نہیں کہ یہ میں وعدہ پورا کروں۔ مجھے اپنے بیٹے کو بھی تو دیکھنا ہے، اس کی خوشی وہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کر سکتی۔ ماں بیٹے کی ساری گفتگو میں سن رہی تھی، آنسو بہانے کے سوا میرے پاس اور کیا تھا؟ آج مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ خالہ صغرا بس نام کی ہی خالہ ہے، اس کے دل میں میرے لیے کوئی احساس، کوئی محبت نہیں ہے، نہ ہی میرے بھائی کے لیے۔ لیکن میں یہ گھر چھوڑ کر کہاں جا سکتی تھی؟ ابھی تو میں اتنی بڑی نہیں تھی، میرا بھائی بھی چھوٹا تھا۔ ہمارے اس گھر میں اب کرایہ دار رہتے تھے، خالہ ہی ان سے کرایہ وصول کرتی تھی، ماہانہ 15,000 روپے خالہ پیسے لے لیتی تھی۔ لیکن خالہ نے کبھی بھی اس بات کے لیے نہیں سوچا تھا کہ میری بھانجی کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس کے جوتے بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ بیچاری ملازموں کی طرح صبح سے لے کر شام تک گھر کے سارے کام کرتی ہے، جبکہ میری بیٹی تو شہزادیوں کی طرح رہتی ہے، تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے۔ اپنی بھانجی فاطمہ کے لیے میں کوئی ڈھنگ کے کپڑے یا اس کے لیے کوئی جوتا ہی خرید لوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ خالہ نے مجھ پر کوئی ایسا خرچ نہ کیا۔ اس نے جان بوجھ کر مجھے ان حالات میں رکھا کہ اس کا بیٹا مجھ سے متنفر ہو جائے، نفرت کرنے لگے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ خالہ اپنے اس منصوبے میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئی تھی۔ ذیشان اب مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، وہ مجھے نفرت سے دیکھتا تھا، اور میں بھی اپنی حیثیت اچھی طرح پہچان چکی تھی، لہٰذا بڑے سپنے دیکھنے کی مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اپنے آنے والے مستقبل سے میں ہمیشہ خوف زدہ تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے میرے بھائی اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارا کیا ہوگا جو لاوارث ہیں، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں۔ اگر ذیشان کی کسی کے ساتھ شادی ہو گئی تو اس کے بعد گھر کے حالات کیسے ہوں گے؟ اس کی ہونے والی بیوی، وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گی؟ ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ آخر کار خالہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی اور اس کی محنت رنگ لائی۔ ایک دن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو ادھر ادھر دیکھنے لگی، اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ ذیشان ابھی تک نہیں آیا کیا؟ میں نے خالہ سے کہا، نہیں خالہ، ابھی تک تو وہ واپس نہیں آیا۔ وہ پھر کہنے لگی، یہ لڑکا کبھی گھر پر نہیں رہے گا، ہمیشہ ہر بات میں دیر کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی تھا، اور وہ آج گوشت لے کر آئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ گوشت اچھی طرح پکا لینا، پرسوں ہمارے مہمان آئیں گے، ان کے لیے بھی تم نے کافی کام کرنا ہے، بس کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور شکایت کا موقع بھی نہیں ملنا چاہیے۔ میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ خالہ، آپ بے فکر رہیں، کیا پہلے آپ کو میری طرف سے کسی شکایت کا موقع ملا ہے؟ اس کے بعد تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بائک پر ذیشان گھر کے گیٹ پر آیا۔ خالہ بھاگتی ہوئی دروازے پر گئی، اپنے بیٹے سے کہا، جلدی آؤ، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ مجھے تھوڑا بہت تو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کس قسم کی خوشخبری ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو کمرے میں لے گئی اور پھر اس سے کہنے لگی، تمہارے لیے ایک سرکاری ٹیچر کا رشتہ آیا ہے، لڑکی بہت حسین ہے، اس کا باپ بھی ریٹائر ہیڈ ماسٹر ہے، اور ان کی اپنی گاؤں میں زمینیں بھی ہیں، کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی ہے، اور ماسٹر صاحب نے تو اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے جہیز میں انہیں گاڑیاں بھی دی تھیں۔
ان کی 3 بہنوں کی رخصتی ہو چکی ہے اور یہ سب سے چھوٹی ہے، ماں باپ کی لاڈلی۔ اگر اس نے اپنی باقی بیٹیوں کو بھی گاڑیاں دی تو ہانیہ کو بھی وہ گاڑی تو ضرور دے گا جہیز میں۔ یہ سن کر تو ذیشان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جو پچھلے کئی سالوں سے بائک پر بینک جا رہا تھا اب گاڑی کے خواب دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا کہ ماں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خالہ صغرا ذیشان سے کہنے لگی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ صبر کرو، خام خواہ تم پریشان ہو رہے تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے اسٹینڈرڈ کی پڑھی لکھی لڑکی اور روزگار والی لڑکی ہی یہاں لے کر آؤں گی، اور دیکھو تمہاری ماں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ ذیشان بہت خوش تھا۔ انہوں نے ہمسایوں کو بھی بلایا، انہیں بتایا، محلے کے بچوں میں مٹھائی تقسیم کی۔ رخسانہ کالج سے واپس آئی تو اپنی ماں کو خوش دیکھ کر کہنے لگی، اماں کیا ہوا؟ یہ مٹھائی کا ٹوکرا کس لیے لے کر آئی؟ اس نے اپنی بیٹی کو بھی بتایا کہ میں نے اپنے لیے بہو تلاش کی ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، پڑھی لکھی اور روزگار والی، ہائی اسکول کی ٹیچر ہے، بہت ہی حسین۔ رخسانہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اس نے ایک لڈو اٹھایا اور مجھے بھی کھلانا شروع کیا، جبکہ میں اس وقت برتن دھونے میں مصروف تھی۔ زبردستی وہ لڈو میرے منہ میں ٹھونس دیا گیا۔ نہ مجھے یہ حق حاصل تھا کہ میں اپنی خالہ سے پوچھوں کہ خالہ جان، آپ نے تو میری ماں سے وعدہ کیا تھا، جب میری ماں آخری سانسیں لے رہی تھی تب آپ نے میری ماں سے یہ وعدہ کیا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ میری منگنی طے کریں گی، مجھے اپنی بہو بنائیں گی۔ میری ماں سے یہ بھی کہا تھا کہ فاطمہ میری بہو بنے گی۔ نہ خالہ کو اس بات کا کوئی احساس تھا، وہ کم از کم مجھ سے معذرت ہی کر لیتی، یہی کہہ دیتی کہ بیٹی میں معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دینا، میرا بیٹا ذیشان تمہیں پسند نہیں کرتا، بس اتنا ہی میرے لیے کافی تھا، اور وہ تم سے شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں، اور اب میں اپنے بیٹے کو مجبور نہیں کر سکتی، وہ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ ذیشان کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، لیکن خالہ نے ایسی کوئی بات نہ کی، اور میں ہمیشہ کی طرح بس خاموش رہی، ایک زندہ لاش کی طرح میں اس گھر میں رہنے لگی۔ اگلے دن سارا سامان مجھے تھما دیا گیا اور کہا گیا کہ آنے والے مہمانوں کے لیے تو نے خاطر تواضع کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان لوگوں کے لیے اچھے کھانے بنانے ہیں، گھر کی صفائی جھاڑو پوچھے لگانے ہیں۔ اور خالہ مجھ سے یہ بھی کہنے لگی کہ بیٹی فاطمہ، ذرا چھت پر جا کر دیکھنا، 2 دن ہو چکے ہیں اور چھت کی صفائی نہیں ہوئی، جا کر وہاں بھی صفائی ضرور کرنا۔ میں وہاں چھت پر گئی، وہاں صفائی کرنے لگی۔ میں ہمیشہ اپنے آنسو خالہ سے چھپاتی تھی، میں اس کے سامنے کبھی نہیں روئی تھی، لیکن میرا بھائی وہ مجھے دیکھ لیتا تھا، وہ میرا چہرہ پڑھ سکتا تھا، اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ میری بہن تھوڑی دیر پہلے روئی تھی اور یہ اب آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ایک ورکشاپ میں کام کرنے لگا تھا، یہ بھی خالہ نے میرے چھوٹے بھائی خالد پر احسان ہی کیا تھا، اور وہ یہ احسان جتاتی تھی کہ اپنے ہمسائے کے ذمے لگایا کہ اس لڑکے کو کسی کام پر لگا لو، کسی ورکشاپ پر اپنے ساتھ اسے لگا لو۔ وہ صبح 9 بجے گھر سے نکلتا اور شام کو گھر واپس آتا تھا۔ سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ماسٹر صاحب اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ انہوں نے یہ گھر دیکھا۔ ماسٹر صاحب نے میرے کھانوں کی بہت تعریف کی، اور پھر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اس لڑکی کا کیا نام ہے، اور اس کے ہاتھ میں تو جادو ہے، اتنا اچھا کھانا، بہت ماشاءاللہ اچھا کھانا بنایا۔ خالہ صغرا نے ماسٹر کو بتایا کہ یہ ہماری ملازمہ ہے، کافی سگھڑ محنتی لڑکی ہے، یتیم ہے، اور میں نے اسے سہارا دیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ذیشان اور اس کی ماں کو دعوت دی کہ اگلے ہفتے آپ لوگوں نے ہمارے گھر ضرور آنا ہے۔ خالہ نے تو منگنی کی انگوٹھی سنبھال کر رکھی تھی اپنی بہو کے لیے، وہ جو اپنی ہونے والی بہو کو پہنانا چاہتی تھی، اور اس کا یہی ارادہ تھا کہ اس بار جب وہ ان کے گھر جائیں گے تو وہ اپنی بہو کو منگنی کی انگوٹھی پہنائے گی، شادی کی تاریخ بھی رکھے گی۔ ہانیہ کی ذیشان کے ساتھ منگنی طے ہو چکی تھی۔ خالہ وہاں سے واپس آئی تو مجھ سے کہنے لگی، بیٹی ناراض مت ہونا، میں نے تمہیں اپنے گھر کی ملازمہ کہا، یہ تو میری مجبوری تھی نا،
تم نے اپنی حالت کوئی ایسی بنائی تھی کہ مجھے ایسا کہنا پڑا۔ تمہارے پھٹے پرانے کپڑے تھے، چہرے کی رنگت وہ بھی بگڑی ہوئی تھی۔ اگر میں یہ کہتی کہ یہ میری بھانجی ہے تو اس میں میری بھی بدنامی تھی۔ میں معذرت کرتی ہوں، برا مت ماننا۔ میں اس وقت بھی خاموش رہی اور خالہ سے یہ نہ کہا کہ آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ مجھے گھر میں یہ کام کروائیں، مجھ سے ملازموں کی طرح صبح سے لے کر شام تک آپ مجھ سے کام کروائیں۔ میرے گھر سے جو آپ کو 15,000 ماہانہ کرایہ ملتا ہے، ان پیسوں میں سے ہی کم از کم میرے لیے 2-3 جوڑے خرید لیں۔ تو مجھے آپ نے کبھی 1 روپیہ تک نہ دیا۔ خود پر اور اپنی بیٹی پر تو آپ دل کھول کر خرچ کرتی ہیں۔ یہ سب آوازیں میرے دل سے آ رہی تھی، لیکن یہ آوازیں کبھی میں زبان پر نہ لائی اور آوازوں کو ہمیشہ کی طرح دبا لیا۔ یہ ہی میری خاموشی تھی۔ اگلے مہینے ذیشان اور ہانیہ کی شادی تھی۔ گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ خالہ صغرا نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور محلے والوں کو دعوت دی تھی۔ اس موقع پر خالہ نے مجھے بھی اور اپنے بھائی کو بھی دعوت دی۔ شادی کے موقع پر اس نے مجھے اور میرے بھائی کو ایک جوڑا خرید کر دیا اور کہا کہ اپنی حالت درست کر لینا، تمہاری وجہ سے ہماری ناک نہیں کٹنی چاہیے۔ میں نے خالہ سے کہا کہ خالہ آپ بے فکر رہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ شادی کے موقع پر خالہ نے خوب خرچ کیا۔ آج زندگی میں پہلی بار میں نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، نئے کپڑے اور میں نے میک اپ کیا ہوا تھا ہلکا سا۔ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے بھی حسن سے نوازا ہے، میں بھی تو کسی سے کم نہیں۔ لیکن پھر جلد مجھے اس بات کا بھی احساس ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ میرا تو اس دنیا میں اپنا کوئی بھی نہیں، میں تو لاوارث ہوں، بے سہارا ہوں۔ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور اپنی خالہ کے رحم و کرم پر ہوں۔ خیر، شادی کی تقریب کے موقع پر حالانکہ دور کے رشتہ دار یہاں ہمارے گھر آئے ہوئے تھے اور خالہ کے کسی کزن کے بیٹے نے مجھے یہاں دیکھ لیا۔ اس کا نام جلال تھا۔ وہ ڈاکٹر بننے جا رہا تھا، کسی ہسپتال میں ہاؤس جاب کر رہا تھا، میڈیکل کالج میں 5 سال کامیابی کے ساتھ مکمل کر چکا تھا۔ جلال نے مجھے دیکھا، اس سے میں بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خالہ کی وجہ سے میں بے حد خوفزدہ تھی۔ میری تو یہ کبھی عادت نہیں تھی کہ میں کسی اجنبی شخص کو دیکھوں یا اس سے بات کروں، ہمیشہ نظریں جھکا کر چلتی تھی۔ میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، لیکن وہ بار بار مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ میرا تعاقب کر رہا تھا۔ پھر اسے اچانک موقع ملا جب میں تنہائی میں ایک گیلری میں کھڑی تھی۔ وہ میرے سامنے آیا، مجھ سے بات کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور پھر کہنے لگا، آپ مجھے پسند ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے سختی سے اسے منع کیا اور کہا کہ آپ کا جو بھی نام ہے آپ یہاں سے چلے جائیں، میرا یہاں تماشا مت بنیں۔ میری قسمت کا فیصلہ میری خالہ کرے گی، میں اپنی زندگی کے کسی بھی فیصلے میں خود مختار بالکل نہیں ہوں۔ آپ مہربانی کریں، پلیز مجھے تنگ مت کریں اور میرے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کریں۔ جلال مجھے دیکھ کر پہچان چکا تھا کہ میں کتنی گھبرائی ہوئی ہوں، کتنی میں پریشان ہوں اور اپنی خالہ سے میں کتنی ڈرتی ہوں۔ لہٰذا وہ وہاں سے چلا گیا اور دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کی، نہ ہی اس بار اس نے مجھے دیکھا۔ اب وہ میری طرف بالکل نہیں دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر اداسی تھی اور پریشانی بھی تھی۔ بارات دلہن لینے کے لیے چلی گئی۔ گھر کے سارے افراد بارات کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن میں اور میرا بھائی وہ گھر پر ہی رہے، کیونکہ خالہ نے ہم سے یہی کہا تھا کہ تم دونوں نے گھر کی حفاظت کرنی ہے، ایسے جیسے ہم اس گھر کے کتے ہوں۔ ہانیہ اس گھر میں آ چکی تھی، ایک نئی شہزادی جس کی میں خدمت گزار بن چکی تھی۔ پہلے بھی تو میں خالہ اور اس کی اولاد کی خدمت ہی کر رہی تھی اور ان کے لیے ایک ملازمہ تھی۔ اب ایک اور شہزادی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کے نخرے، اس کے انتظامات، یہ سب میرے ذمے تھے۔ ہانیہ کے کپڑے استری کرنا، اس کے لیے اسپیشل کھانا بنانا، سب سے پہلے اسی کی کمرے کی صفائی کرنا، یہ میرے فرائض میں شامل تھا۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ لڑکا جس کا نام جلال تھا، خالہ کا دور کا رشتہ دار، وہ مجھے بھول چکا ہوگا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ مجھے بھولا نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کو خالہ کے پاس بھیجا۔ اس کی ماں یہاں آئی تھی
اور اس کی ماں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میرا بیٹا آپ کی بھانجی فاطمہ کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ اپنی بھانجی کے لیے مطمئن ہیں؟ ہمارا گھر آپ کے سامنے ہے، میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، آپ جانتی ہیں۔ یہ سن کر خالہ کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ آج پہلی بار مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ خالہ صرف ظالم نہیں بلکہ منافق عورت ہے، کیونکہ خالہ نے اس عورت سے کہا کہ میں نے اپنی بھانجی کا رشتہ تو طے کر لیا، یہاں ایک کباڑیا رہتا ہے جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے اور نکاح بھی ہوگا۔ میرا یہی ارادہ ہے کہ اسی مہینے اس کا نکاح ہو جائے اور یہ اس گھر سے رخصت ہو جائے۔ یہ سن کر جلال کی ماں چپ چاپ واپس چلی گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو سب بتایا۔ جس لڑکی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو اس کی منگنی ہو چکی ہے اور اسی مہینے کے آخر میں اس کا نکاح ہے، اور وہ بیچاری تو اس گھر میں ایک ملازمہ ہی سمجھو، اس کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں، خالہ کے ہی رحم و کرم پر ہے۔ میں نہیں جانتی کہ جلال نے یہ بات سننے کے بعد کیا ری ایکشن دکھایا، اس کے دل میں کیا تھا، لیکن خالہ کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ خالہ صغرا دوبارہ اس سے ملنے گئی اور اس سے یہی کہا، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بننے والا ہے۔ میری بیٹی رخسانہ وہ بھی پڑھ رہی ہے، کافی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اس کی تصویر بھی وہ اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ اس نے جلال کی ماں کو اپنی بیٹی کی تصویر دکھائی، نہ صرف تصویر دکھائی بلکہ رخسانہ کی تصویر ادھر انہی کے بیڈ پر رکھ کر واپس آ گئی۔ یہ سب اس نے اس لیے کیا تاکہ جب اس کا بیٹا جلال واپس آئے تو اس کی نظر رخسانہ پر پڑے۔ اشاروں میں وہ جلال کی ماں سے یہ بھی کہہ کر واپس چلی گئی کہ میری بیٹی ہی آپ کے بیٹے کے قابل ہے، یہی ایک جوڑ کا رشتہ ہے، جبکہ وہ فاطمہ وہ آپ کے بیٹے کے قابل نہیں ہے۔ اس دن کے بعد خالہ مجھ سے حسد کرنے لگی تھی اور اس کی ہمیشہ سے کوشش تھی کہ اب دوبارہ میں کبھی نہ اچھے کپڑے پہنوں اور نہ ہی اپنا خیال رکھ سکوں۔ مجھ سے زیادہ محنت کروانے لگی۔ صبح استانی جی کے لیے ناشتہ تیار کرتی، شام کو جب وہ واپس آتی تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے کمرے کی صفائی کرتی، واپس آتے ہی ہانیہ کے لیے میں چائے بناتی، کیونکہ اس کی عادت تھی اسکول سے واپس آنے پر وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتی کہ فاطمہ جلدی کرو چائے بناؤ۔ ذیشان واپس آیا تو وہ ذیشان سے کہنے لگی کہ ہمیں فاطمہ کا کہیں نہ کہیں رشتہ طے کر دینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کبھی ہماری بیٹی کو کوئی دیکھنے کے لیے آئے اور اسے پسند کر کے چلا جائے۔ ذیشان نے اپنی ماں سے کہا، ماں جیسا آپ مناسب سمجھیں ویسا ہی کریں۔ وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی، میں نے اس کے بارے میں سوچا ہوا ہے، ایک آدمی ہے جو فاطمہ میں دلچسپی رکھتا ہے، ہمارے اسی محلے کا آدمی ہے، میں اسی سے اس کی شادی کروں گی۔ پھر چند دن بعد میں نے دیکھا ایک ادھیڑ عمر کا شخص جس نے اپنی مونچھوں اور سر کے بال رنگے ہوئے تھے جوان ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی محلے کے رہنے والا ایک شخص جس کا نام حبیب اللہ تھا، وہ ایک رنڈوا تھا، سعودی عرب میں کھجوروں کے باغات کا اس نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا، پچھلے 20 سال سے وہیں سعودی عرب میں رہ رہا تھا۔ اس کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی، لیکن جوان اور عمر سے چھوٹا دکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کا خالہ کے پاس آنا جانا شروع ہوا اور یہاں خالہ کے گھر آتا، چائے پیتا اور ہر وقت وہ مجھے غور سے دیکھتا۔ اس کی یہ عادت مجھے سخت ناپسند تھی، اس کی نظر مجھ سے ہٹتی نہیں تھی۔ میری چھٹی حس نے کام کرنا شروع کیا اور میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، خالہ کے دل میں کچھ تو چل رہا ہے، ورنہ یہ آدمی ہر دوسرے دن یہاں ان کے گھر کیوں آتا ہے، کوئی تو بات ہے۔ پھر ایک دن میرا بھائی خالد آیا، اس کے چہرے پر ایک غصہ تھا، وہ کافی غصے میں تھا۔ اس سے پہلے میں نے خالد کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ آتے ہی وہ مجھ سے کہنے لگا، آپی ہمیں یہاں سے اب چلے جانا چاہیے۔ میں نے خالد سے کہا کہ بھائی کیا ہوا، مجھے بتاؤ۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، پورے محلے میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ خالہ اس بڈھے کے ساتھ آپ کی شادی کرنا چاہتی ہے، وہ بڈھا حبیب اللہ۔ اس بڈھے نے خالہ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ کی بھانجی کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو میں ایک پلاٹ آپ کے نام کروں گا جس کی قیمت 25 لاکھ ہے۔ دوسرے لفظوں میں خالہ آپ کو 25 لاکھ میں فروخت کرنا چاہتی ہے، وہ بھی اس بڈھے کے ساتھ۔ ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میں یہ بات کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ میری غیرت
مجھے اجازت نہیں دیتی، اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، اور میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس گھر میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے۔ آپ ہی خدا را، ہم اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں، ہم اب ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ صرف نام کی خالہ ہے، یہ ہمارے ساتھ بالکل مخلص نہیں، نہ میرے ساتھ نہ ہی آپ کے ساتھ یہ محبت نہیں کرتی، اس کو ہمارا احساس نہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے آپ اس گھر میں ہیں، لیکن ملازموں کی طرح یہ آپ سے کام کروا رہی ہے، جبکہ اپنی بیٹی کو تو یہ کام کے قریب بھٹکنے نہیں دیتی۔ ذرا آپ اپنی حالت تو دیکھیں، مجھے آپ کو دیکھ کر ترس آتا ہے، کیا تھیں اور کیا بن گئیں۔ وہ بھائی تھا، میرا احساس کرنے والا تھا، میرا دوست تھا، وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لہٰذا اس معاملے میں وہ میرا ساتھ دینے لگا۔ میں نے خالد سے کہا کہ بھائی، تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میری مرضی کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہو سکتا، خالہ میرے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتی، میں اسے ایسا کرنے کی اجازت بھی نہیں دوں گی، یہ تو میری زندگی کا سوال ہے اور میں خالہ کو ایسا کرنے کیسے دے سکتی ہوں۔ چند دن گزرے تھے، خالہ نے مجھ سے بات کی، حبیب اللہ کی تعریفیں کرنے لگی۔ بہت اچھا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا، بہت امیر ہے، تمہیں اپنے ساتھ سعودی عرب لے جائے گا، اور اس کا ادھر بھی اپنا ایک گھر ہے، ذاتی گھر ہے، بہت بڑا کاروبار ہے اس کا، تم اس گھر میں راج کرو گی، راج، میری بات مان لو۔ میں نے خالہ سے کہا، نہیں خالہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ عمر میں میرے باپ سے بھی بڑا ہے اور میں اس سے کیسے شادی کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر پہلے تو خالہ نے میری طرف دیکھا اور پھر اسے غصہ آیا، اس نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور پھر مجھ سے کہنے لگی، میرے سامنے زبان لڑاتی ہو، میں تمہاری بڑی ہوں، ماں کی جگہ ہوں، اس گھر کی میں سربراہ ہوں، میں تمہارا برا کیوں چاہوں گی، میں تو تمہارا بھلا چاہتی ہوں، تم الٹا مجھ سے ہی الجھ رہی ہو اور اپنی خالہ کی نیت پر شک کرتی ہو۔ میں نے کہا، خالہ معذرت کے ساتھ، میں نے بھی آپ کو اپنی ماں سمجھا، زندگی میں کبھی آپ کے فیصلے کے خلاف کبھی نہیں گئی، لیکن اپنے دل پر ذرا ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا آپ مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں؟ اگر آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھتی تو رخسانہ کی طرح مجھے بھی پڑھائی کی اجازت ملنی چاہیے تھی، میں بھی پڑھائی کرنا چاہتی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں کافی ذہین بھی تھی، میری حسرت تھی، لیکن آپ نے مجھے تعلیم نہ دلوائی۔ صبح سے لے کر شام تک میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں، کبھی آپ نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور کبھی مجھ سے یہ پوچھا یا کہا کہ بیٹی تو تھک گئی ہے، ذرا آرام ہی کر لے؟ اور میرے بھائی سے بھی آپ کو اللہ بیری بیر تھا، کبھی اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک رکھا؟ اور آپ مجھ سے مخلص ہوتی تو جلال کی ماں سے یہ نہ کہتی کہ میں نے فاطمہ کا رشتہ کسی کباڑیے سے کر دیا ہے؟ آپ کو یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کیوں نہیں چاہتی کہ آپ کی بھانجی کا گھر بسے؟ یہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ مجھ سے کہنے لگی، تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں یہ بات آخر کس نے بتائی؟ میں نے خالہ سے کہا کہ خالہ، سب کو پتہ چل جاتا ہے، کوئی بات، اتنی بڑی بات کوئی نہیں چھپا سکتا، میری عادت نہیں کہ میں کسی کی مخبری کروں، بس خبر مجھ تک پہنچ گئی کہ آپ نے جلال کی ماں سے ایسا کہا تھا، مجھے بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا۔ اس بات کے بعد خالہ شرمندہ ہونے کی بجائے مزید طیش میں آ گئی اور مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ تمہارے پاس بس اب ایک ہی راستہ ہے، باقی باتیں چھوڑو، یہی راستہ ہے کہ حبیب اللہ کو میں نے زبان دی ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، اور تم اپنی خالہ سے واقف ہو، میں وعدے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ میں نے خالہ سے کہا کہ خالہ، آپ کو اپنی زبان کا پاس ہے یا 25 لاکھ کا آپ کو چیک مل چکا ہے یا وہ پلاٹ؟ خالہ نے دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ تیری زبان اب بہت چلنے لگی ہے، یہ اچانک تجھ میں یہ ہمت آخر کہاں سے آ گئی کہ تم میرے سامنے بحث کرو اور زبان لڑاؤ؟ تمہاری اتنی ہمت؟ اب ذیشان کو آنے دو، میں تو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں، دھکے دے کر میں تمہیں اس گھر سے نکالوں گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ بڑوں کا سایہ کیا ہوتا ہے۔ اب خاموشی سے کچھ حاصل ہونے والا بالکل نہیں تھا، تمام حدیں پار ہو چکی تھیں، میں نے بھی اپنی خاموشی ختم کر لی تھی، اب خاموش رہنے میں کوئی بھلائی نہیں تھی۔ میرا بھائی بھی میرے سامنے کھڑا تھا اور اس نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا، مجھے اپنے بھائی سے ہی ہمت مل رہی تھی
کیونکہ وہ میرے ساتھ تھا اور بار بار میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا رہا تھا۔ یہ بھائی کی طرف سے ایک ہی اشارہ تھا کہ ہمت کرو، خاموش مت رہنا، ورنہ تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ یہ عورت ایک بوڑھے کے ساتھ تمہیں بیاہ دے گی، اور میرا بھائی خالد ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ میرا سب سے بڑا ہمدرد تھا۔ ذیشان واپس آیا تو ماں کا چہرہ سرخ تھا۔ ذیشان نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، یہ جو سامنے کھڑی ہے فاطمہ، یہ میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ یہ بدتمیز لڑکی مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ وہ فاطمہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو خالد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ذیشان سے کہا کہ یہ تمہاری ملازمہ نہیں، یہ میری بہن ہے، اس کی بھی کوئی عزت ہے۔ میں بھول جاؤں گا اور مجھ سے کسی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ اگر تم میری بہن پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں بھی پیچھے رہنے والا نہیں، میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا۔ خالد کی آنکھیں لال تھیں اور پہلی بار میں نے خالد کو اس طرح طیش میں دیکھا تھا۔ خالہ صغرا نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، دفع ہو جاؤ، اسی کھنڈر میں رہو۔ خالد نے خالہ صغرا سے کہا، ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں، آپ اس مہینے کا کرایہ ہمیں دے دیں، بلکہ پچھلے 2 مہینے کا کرایہ ہمیں دیں، کیونکہ پچھلے کئی سال سے آپ اس گھر کا کرایہ لے رہی ہیں، اور اس لحاظ سے ہمارے کئی لاکھ روپے بنتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو آپ نے کبھی کوئی پیسے نہیں دیے، لیکن کم از کم 2 مہینے کا کرایہ ہمیں دے دیں، ہمارا گزارا چل جائے گا۔ ذیشان نے 30,000 روپے میرے منہ پر مارے اور کہنے لگا، جلدی سے ہمارے گھر سے دفع ہو جاؤ، تجھے اور تمہاری بہن کو 1 منٹ بھی اب یہاں میں برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی میری ماں کر سکتی ہے۔ خالد کے ساتھ میں وہاں سے چل پڑی۔ زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس گھر سے ہم اس طرح ذلیل اور رسوا ہو کر نکلیں گے، لیکن یہ مجبوری تھی۔ اگر میں خاموش رہتی تو خالہ کا ارادہ تو مجھے فروخت کرنے کا تھا ہی۔ اس بڈھے کے ساتھ وہ مجھے بیاہ دیتی۔ اسے اس بات کا بہت بڑا صدمہ تھا، غصہ تھا کہ ایک اچھا پلاٹ اس کے ہاتھ سے چلا گیا۔ ذیشان کو بھی اس نے یہی بتایا ہوا تھا کہ فاطمہ کے نکاح کے بدلے ہمیں حبیب اللہ ایک پلاٹ دے گا، تم شہر میں ہی اپنا مکان تعمیر کر لینا، اپنی بیوی ہانیہ کے ساتھ ادھر ہی رہنا۔ لیکن اب تو خالہ کے تمام خوابوں پر پانی پھر چکا تھا۔ میں واپس اپنے بھائی کے ساتھ اسی گھر میں آ گئی جہاں سے 10-12 سال پہلے میں نکلی تھی۔ گھر میں داخل ہوتی ہی میرے آنسو آ گئے۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ ایک ایسا گھر جس میں نے اپنا بچپن گزارا تھا، جو میرے لیے اہم تھا۔ میرا بچپن شاندار تھا۔ ماں باپ کی طرف سے مجھے پیار محبت ملا تھا، سب کو میرا احساس تھا، سب مجھے چاہتے تھے۔ پھر والدین کے گزرنے کے بعد خالہ کے رحم و کرم پر یہاں اس کے گھر آ گئی تو خالہ نے چن چن کر مجھ سے بدلہ لیا۔ پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لیا، کس گناہ کی مجھے اس نے سزا دی، یا شاید یہ میرا امتحان تھا۔ اب تو ہم اس گھر سے بھی نکالے گئے، اور جاتے وقت خالہ نے مجھ سے یہ بھی ضرور کہا تھا کہ اب تمہیں پتہ چلے گا فاطمہ، اب میں تمہیں دیکھوں گی تمہارا کیسے گزارا ہوگا اس بھائی کے ساتھ اس گھر میں اکیلے۔ اب تو وہاں تمہاری عزت بھی شاید محفوظ نہ رہے۔ تمہارا یہ بھائی مزدوری کرے گا یا ہر وقت تمہاری رکھوالی کرے گا، یا پھر تم اپنے بھائی کے ساتھ کیا مزدوری کرنے کے لیے جاؤ گی؟ تم روتی ہوئی معافی مانگتی ہوئی یہاں میرے دروازے پر آؤ گی، لیکن اب اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ میں کبھی تمہیں اس گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ میں اور میرا بھائی ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہتے تھے۔ جینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ میں نے کچھ پیسہ بچایا ہوا تھا اور مکان کا کرایہ وہ بھی ہمیں ملا تھا۔ میری والدہ مرحومہ اچار بنایا کرتی تھی اور اس کا اچار پورے محلے میں مشہور تھا۔ ماں کے پاس یہ ہنر تھا اور اسی سے یہ ہنر مجھے بھی حاصل ہوا تھا۔ میں نے اپنے بھائی خالد سے کہا کہ میں گھر میں اچار بناؤں گی، تم اسے بازار میں جا کر فروخت کرنا، قیمت بھی زیادہ مت لینا تاکہ گاہک مل جائیں۔ اللہ بہتر کرے گا، وہی رازق ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارے رزق میں اضافہ ضرور ہوگا۔ میں نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ اس معاملے میں میرے بھائی نے بھی میرا ساتھ دیا۔ مختلف سبزیوں کا اچار بنایا اور اپنے بھائی کو وہ میں پکڑا دیتی تھی۔
خالد وہ اچار کے ڈبے لے کر بازار جاتا اور پھر انہیں سستے داموں فروخت کر دیتا تھا۔ قیمت کافی مناسب تھی اور اس لیے ہمیں کافی گاہک مل رہے تھے۔ پھر ایک دن خالد کے ایک دوست نے اسے بتایا کہ یار تم کیا کر رہے ہو، بازار میں جو دکان سے تم یہ اچار دیتے ہو، تم لوگوں کو وہ یتیم اور بے سہارا سمجھتے ہوئے ناانصافی کر رہا ہے۔ تم سے فی ڈبہ 150 روپے میں وہ خریدتا ہے، لیکن آگے وہی اچار کا ڈبہ 400 روپے میں فروخت کرتا ہے۔ وہ تمہارے اچار سے ڈبل سے بھی زیادہ منافع کما رہا ہے۔ تم اپنی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کرو، یہ 150 میں یہ بہت کم رقم ہے۔ خالد یہ بات سن کر حیران ہوا، وہ اس بات سے ناواقف تھا۔ اس نے دکاندار سے بات کی کہ اب میں آپ کو فی ڈبہ 300 روپے میں فروخت کروں گا، جس پر وہ دکاندار مسکرانے لگا اور کہا اچھا تو یہ بات ہے، میں آئندہ تم لوگوں سے اچار نہیں لوں گا، میں کسی اور سے خرید لوں گا۔ خالد نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ کی جیسے مرضی۔ ہم دونوں بہن بھائی پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، کون سا گاہک ہم تلاش کریں، کون ہم سے یہ اچار لے گا، یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا۔ پھر خالد کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، وہ خود اچار کے ڈبے لے کر سڑک کے کنارے، کبھی بازار میں وہ آوازیں دیتا اور آتے جاتے مسافر جو اسے پہلے سے ہی پہچانتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ان کا اچار مزیدار اور معیاری ہوتا ہے، وہ ان سے وہ اچار خرید لیتے تھے۔ زندگی پھر سے چلنے لگی اور زندگی میں آسانیاں آنے لگیں، لیکن ہر آسانی کے بعد کوئی نہ کوئی آزمائش ابھی بھی باقی ہوتی ہے۔ دنیا کبھی آپ کو جینے نہیں دیتی اور ہمیشہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی عذاب بن کر کوئی نازل ہو جاتا ہے۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا، ہمارے گھر میں چور گھس آئے۔ شاید وہ جانتے تھے یا کسی نے مخبری کی تھی کہ 2 بہن بھائی یہاں تنہا رہتے ہیں۔ میرا بھائی اس وقت گہری نیند میں تھا، لیکن میں جاگ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ گھر کی دیوار پھیلانگ کر کوئی اندر آیا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو نیند سے بیدار کیا۔ خالد نیند سے بیدار ہوا، ٹارچ لے کر وہ باہر صحن میں آیا تو کچھ نقاب پوش لوگ، ان کے ہاتھ میں پسٹل تھے اور میرے بھائی پر انہوں نے وہ پسٹل تان لیا۔ گھر کا قیمتی سامان اور پیسے لے کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ مجھ سے وہ زیورات مانگ رہے تھے اور مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے، لیکن میں نے انہیں اپنے کان دکھائے جو کہ خالی تھے۔ میں نے یہی کہا کہ کانوں میں بالیاں نہیں، زیورات کہاں سے آؤں؟ میرے پاس کسی قسم کے کوئی زیورات نہیں۔ اسی طرح وہ پیسے لوٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ بھائی رونے لگا، بھائی بچوں کی طرح رونے لگا۔ محلے کے لوگ جمع ہونے لگے۔ تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ وہ بھائی سے چھین کر چلے گئے تھے، جو ہماری کئی مہینوں کی محنت تھی۔ میرا بھائی وہ پیسے جمع کر رہا تھا۔ گھر کے باہر ایک چھوٹی سی دکان بنانے کا اس کا ارادہ تھا، وہیں پر اچار اور باقی کرانے کا سامان وہ فروخت کرنا چاہتا تھا۔ مگر افسوس کہ لوگ آپ کو جینے نہیں دیتے۔ دنیا میں کچھ ایسے ظالم لوگ ہیں، یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ بندہ کن حالات میں زندگی گزار رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو کس طرح بے گھر کیا گیا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بھائی مکمل طور پر مایوس ہو چکے تھے۔ وہ اکثر روتے تھے اور کہتے تھے میرے کئی مہینوں کی محنت ضائع ہو گئی۔ لیکن میں نے اپنے بھائی کی ہمت بنی اس سے یہی کہا کہ اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہم بیٹھ گئے تو بھوک سے مر جائیں گے۔ ہم یوں نہیں بیٹھ سکتے بھائی۔ تھوڑے بہت پیسے جو باقی بچے تھے، انہی سے دوبارہ یہ چھوٹا سا کاروبار ہم نے پھر شروع کیا۔ گھر کی دیواروں پر کانٹے دار تار لگوائی اور پہلے سے بھی زیادہ الرٹ ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، یہ کام دوبارہ چل پڑا۔ اچار دوبارہ فروخت ہونے لگا اور تقریباً پورا شہر ہمارے اس اچار سے واقف تھا۔ یہ اچار خرید چکا تھا۔ کوئی اس شہر میں گھر نہیں تھا جہاں ہمارا یہ اچار نہ پہنچا ہو۔ گھر میں ڈکیتی کی یہ خبر میری خالہ تک بھی پہنچی تھی۔ اس نے ذیشان سے کہا کہ دیکھنا بیٹا، حالات آج کل کے درست نہیں۔ فاطمہ نے ہی شاید کسی کو گھر میں بلایا ہوگا۔ یہ لڑکی اچھی نہیں تھی، اس لڑکی کے تیور درست نہیں تھے۔ اس بات پر وہ میرا مذاق اڑانے لگی اور خالہ اپنی بہو اور اپنے بیٹے اور بیٹی سے یہی کہنے لگی کہ یہ لڑکی گھر سے بھاگ جائے گی دیکھنا، اور بیچارہ خالد، وہ بیچارہ اکیلا رہ جائے گا اور غیرت سے ہی مر جائے گا۔ بہت افسوس ہوا جب ایک خالہ
اپنی بھانجی کے بارے میں ایسی باتیں کرے۔ اس کا تو دل سیاہ ہو چکا تھا، وہ مجھ سے حسد میں اندھی ہو چکی تھی۔ ایک دن میرا بھائی بیمار تھا تو میں خود ڈبے اٹھا کر اچار کے ڈبے لے کر گھر سے باہر جانے لگی۔ خالد نے مجھے روکا اور مجھے منع کیا کہ اگر آج بکری نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں، کل ہم اسے فروخت کر لیں گے، لیکن تمہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ نہیں بھائی، کل مزید اچار تیار کرنا ہے، ہم اب ریسٹ نہیں کر سکتے۔ میں کچھ ڈبے لے کر بیگ میں ڈالے اور پھر سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ ذیشان اپنی گاڑی میں اپنی بیوی ہانیہ کو سکول چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے اچانک مجھے دیکھ لیا کہ میں کچھ ڈبے لے کر سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی روکی، میری حیثیت کا مذاق اڑایا۔ ہانیہ نے بھی میری طرف دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر لائی۔ ذیشان نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور پھر جان بوجھ کر بلند آواز میں کہنے لگا، دیکھو ذرا بیچاری کی کیا حالت ہو گئی، اس لڑکی کی حالت تو دیکھو ذرا۔ ہمارے گھر میں کم از کم یہ 4 دیواری کے اندر تو تھی، لیکن یہاں تو اب یہ گھر کے باہر آ چکی ہے۔ خدا خیر کرے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ بس یہ اچاری فروخت کرنا، بس اپنی عزت نہ بیچنا، یہ بہت بڑا فکرہ تھا جو اس نے طنزیہ انداز میں مجھ سے کہا تھا۔ لیکن تمہارے حالات کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تم اپنی عزت بھی فروخت ضرور کرو گی۔ میرے سامنے ایک پتھر پڑا تھا، ایک پتھر کا ٹکڑا۔ میرے دل میں آیا کہ وہ ٹکڑا اٹھاؤں اور اس کی گاڑی پر پھینک دوں، مگر اس موقع پر میں نے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دیا، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں نے صبر کیا۔ مجھے میرے والدین نے یہی سکھایا تھا کہ بیٹی، اگر کوئی تمہارا دل جلانے کی کوشش کرے اور تمہیں تکلیف دے اپنے الفاظ سے، تو صبر کرنا بیٹی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا اور آسانیاں وہ بھی ملیں گی۔ لہٰذا والدین کی اس نصیحت پر میں نے دل سے عمل کیا۔ وہ دونوں مجھے اکسا رہے تھے، اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے کہ میں کوئی ایسا ویسا قدم اٹھاؤں، اچار کے ڈبے پھینک دوں، مگر میں نے ایسا کچھ نہ کیا اور صبر کیا، اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ ان کی باتیں سن کر میرے دل کو آگ لگی تھی، میرے پورے جسم پر پسینہ تھا۔ زیادہ محنت کرنے کے لیے، رات کو جاگنے کے لیے میں نے پہلے سے بھی زیادہ کوششیں کیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتی کہ تو حالات بدلنے والا ہے، تیری طرف سے دیر ہے لیکن اندھیر تو نہیں ہے۔ تیری رحمت سے کبھی نہ میں نا امید تھی اور نہ اب ہوں گی۔ کچھ دنوں بعد ہمارے گھر پر دستک ہوئی۔ خالد بھائی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک پرائیویٹ کمپنی کا نمائندہ وہاں کھڑا تھا۔ یہ نیشنل فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آیا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کا اچار شاندار ہے اور واقعی ذائقے دار بھی ہے۔ میں نیشنل اچار کی طرف سے آیا ہوں، ہماری ایک کمپنی ہے۔ پھر اس نے ہمیں ایک کارڈ دیا اور کہا آپ ہمارے آفس میں وزٹ کریں اور آپ کے لیے ایک شاندار آفر ہے۔ میں خالد کا انتظار کرنے لگی۔ شام کو خالد جیسے ہی گھر آیا تو اس ایڈریس پر ہم وہاں آفس میں پہنچے۔ انہوں نے ہمارا شاندار استقبال کیا اور کمپنی کے مینیجر نے ہم سے کہا، آپ کا اچار واقعی معیاری ہے اور ہم نے کافی تعریفیں سنی ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ کام کریں، یہ سیکرٹ ریسیپی ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو ہم آپ کے اچار پر اپنی کمپنی کا لیبل لگائیں گے، اسے اپنا نام دیں گے۔ اچار آپ کا بکے گا اور نام ہمارا ہوگا، اور آپ کو اس کے شیئرز ملیں گے۔ ہر ایک یونٹ میں آپ حصہ دار ہوں گی۔ لگتا تھا اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی تھی۔ میں اس کمپنی میں کام کرنے لگی۔ اب گھر میں پیسہ آنا شروع ہو چکا تھا۔ میں نے خالد سے کہا کہ بھائی، آپ دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کریں۔ میں نے اپنے بھائی کے لیے اپنی تعلیم کی قربانی دی تھی۔ بھائی خالد نے جہاں سے تعلیم چھوڑی تھی، جہاں اس نے وہ سکول چھوڑا تھا، ادھر سے اپنی تعلیم کا اس نے آغاز کیا۔ میں نے اپنے بھائی سے یہ بھی کہا کہ نہ صرف اپنے لیے پڑھنا بلکہ تو میرے لیے بھی پڑھ لینا، کیونکہ تو میری حسرت ہے۔ تو آگے آئے گا تو مجھے بھی خوشی ملے گی۔ اور کبھی بھی اپنی بہن کی قربانیوں کو فراموش مت کرنا۔ خالد مجھ سے یہی کہتا اور وہ ہمیشہ میری ایسی باتیں سن کر رونے لگتا تھا۔ نیشنل اچار کے ساتھ ہمارا 2 سال کا کنٹریکٹ تھا۔
کمپنی کے شیئرز پہلے سے بڑھ چکے تھے، لیکن مجھے کچھ ذرائع سے پتہ چلا، مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ کمپنی ہمارے ساتھ مخلص نہیں، وہ ہمارا استعمال کر رہی تھی، ہماری اس ریسیپی کا، سیکرٹ ریسیپی کا وہ استعمال کر رہے تھے۔ وہ ہمیں اپنی کمائی کا 25% دے رہے تھے، لیکن وعدہ یہ تھا کہ 50% دیں گے۔ اچار پہلے سے زیادہ بک رہا تھا، لیکن ہمیں منافع کم مل رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو بلایا، کمپنی کے اونر سے ہم نے ڈسکشن کی اور وہ ایگریمنٹ دکھایا جس پر دستخط تھے، لیکن کمپنی کے اونر نے ہم سے یہی کہا کہ آپ کے شیئرز 25% سے ہم نہیں بڑھا سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ میں نے بھی اس سے کہا کہ آپ لوگوں نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، لہٰذا میں اس کمپنی سے علیحدگی اختیار کرتی ہوں۔ میں نے اپنا ریزائن لیٹر دیا، اس کمپنی سے علیحدگی اختیار کی اور اسی طرح یہ کنٹریکٹ ختم ہوا۔ لیکن اب ہمیں پورے ملک میں ایک پہچان مل چکی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا، یہ لوگ ہمیں جانتے تھے، ہمارے کام سے واقف تھے۔ میرا نام فاطمہ یہ اب ایک برانڈ بن چکا تھا، میرے کام سے بھی ہر کوئی واقف تھا۔ بھائی کے کچھ دوست تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم ایک نئی کمپنی کی بنیاد رکھیں، اسی میں بہتری ہے، جس میں اچار کے علاوہ مسالہ جات اور باقی کئی ایسی خوراک کی پروڈکٹ تھے جو روزمرہ زندگی کا حصہ تھیں، وہ ہم اس میں شامل کر لیں گے۔ میں اپنے بھائی کے نام پر اس کمپنی کا نام رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے ضد کی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ نہیں، کمپنی کا نام آپ کے نام پر ہوگا۔ لہٰذا فاطمہ پروڈکٹس کے نام سے ایک نئی کمپنی لانچ کی گئی۔ نہ صرف ہمارے آبائی شہر میں بلکہ اس کی کئی شاخیں ملک کے باقی بڑے بڑے شہروں میں ابھر کر سامنے آئی۔ 2-3 سال کے مختصر عرصے میں ہماری برانچز ملک کے 10 بڑے شہروں میں تھی اور ان برانچز کی تعداد 50 سے بھی بڑھ چکی تھی۔ ہمیں ماہانہ کروڑوں روپے کا پرافٹ ہو رہا تھا۔ ہماری ایک ٹیم تھی اور یہ ٹیم کی محنت کے بدولت ہمیں یہ سب کچھ مل رہا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 8 سال کے مختصر عرصے میں اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عزت دے گا اور میرے بھائی کو بھی، اور میرے کاروبار کو اتنی ترقی دے گا۔ کبھی اپنے ماضی میں سوچتی تو حیران ہوتی، دل آج بھی دکھتا ہے، افسوس ہوتا جب میں اپنے ماضی کو یاد کرتی۔ حالانکہ اس کے رویے اور اس کے بیٹے کا رویہ، خالہ کے بیٹے کے رویہ مجھے کبھی نہیں بھول سکے گا۔ میں ان لوگوں سے لا تعلق تھی، بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں۔ وہاں محلے سے ہم ہجرت کر چکے تھے۔ شہر کے ایک مہنگے علاقے میں ہمارا ایک شاندار بنگلہ تھا۔ ایک دن میں آفس سے واپس گھر آ رہی تھی، میری گاڑی کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، شدید زخمی ہوئی، مجھے ہوش نہیں تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں مجھے ہسپتال لایا گیا۔ 24 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی تو میرے بھائی کے علاوہ ایک اور چہرہ جو تھوڑا جانا پہچانا سا تھا، آنکھوں پر چشمہ لگائے لیکن چشمے کے نیچے اس کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ میرے لیے رو رہا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ جلال تھا۔ ڈاکٹر جلال نے ہی میرا کامیابی سے آپریشن کیا تھا اور جس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی۔ اس نے میرا بہت خیال رکھا۔ ٹھیک ہونے کے بعد میں گھر واپس آئی تو جلال کی والدہ وہ میری تیمارداری کرنے کے لیے آئی اور اسی نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے نے ابھی تک شادی نہیں کی، وہ ہمیشہ سے آپ کا منتظر تھا، آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹی، میں اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان تھی، یہی سوچ رہی تھی، بار بار مجھے اس طرح کے خیالات آتے کہ اگر تم دوبارہ اسے نہ ملی تو شاید یہ ساری زندگی شادی نہیں کرے گا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، بیٹی کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ میں نے بھی جلال کی والدہ سے یہی کہا کہ آنٹی، زندگی کی دوڑ دھوپ میں کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں، نہ ہی وقت ملا۔ مجھے بہت اذیت دی گئی تھی، میرے حالات سے شاید آپ واقف نہیں تھی۔ خالہ کی طرف سے اور اس کے خاندان کی طرف سے مجھے اذیت کا سامنا تھا۔ میں کچھ بننا چاہتی تھی، کچھ کرنا چاہتی تھی اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے۔ کبھی اپنا گھر بسانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اس نے مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنائی، جلال نے خود مجھے شادی کی آفر کی اور میں نے بخوشی اس آفر کو قبول کیا۔ ہماری دھوم دھام سے شادی ہوئی اور کچھ مہینے بعد میرے بھائی خالد کی بھی اچھے خاندان میں شادی ہوئی۔ ہمارا خاندان اب مکمل ہو چکا تھا۔
ایک دن میں جلال کے ساتھ ہی اس کے ہاسپٹل آئی۔ میں نے ایک مریضہ کو دیکھا جسے فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ یہ چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ غور کیا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ خالہ صغرا، ہاں یہ خالہ صغرا ہی تھی جس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کی۔ وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی، بس اشاروں سے وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ ابھی میں وہاں پر ہی موجود تھی کہ ذیشان بھی وہاں آیا۔ مجھے جلال کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوا۔ اسے میرے بارے میں سب معلوم تھا کہ میں اس ملک کی ایک کاروباری شخصیت بن چکی ہوں۔ جلال نے بھی مجھ سے معافی مانگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہانیہ مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ہانیہ یہی چاہتی تھی کہ میں اپنی ماں کو اولڈ ہوم شفٹ کروں، لیکن میں نے ایسا نہ کیا۔ اس نے مجھ سے طلاق لی۔ میرے پاس محدود وسائل تھے۔ ماں کے علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں بہت مجبور ہو چکا ہوں۔ شاید ہمیں ماں بیٹے کو تمہاری آہ لگی ہے۔ ہم نے تمہارا دل دکھایا تھا، تمہارے ساتھ زیادتی کی جس کی ہمیں سزا ملی۔ ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو۔ وہ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور میں نے بڑا دل دکھاتے ہوئے ان دونوں کو معاف کیا۔ خالہ صغرا کو ایک اسپیشل وارڈ میں داخل کروایا۔ اس کے علاج کے لیے میں نے پیسے دیے۔ ہمیں کبھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دنیا گول ہے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ حالات کی تنگی، انسان کے لیے آزمائشیں، یہ سب چلتا رہتا ہے، لیکن وقت بدل جاتا ہے۔ بس ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جس نے مخلوق خدا کو حقیر سمجھا اور خود کو برتر سمجھا، اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا۔